बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और अगर आप पिछले 2 दहाइयों का अंदाज़ा लगाइए, तकरीबन 2 दहाइयों का, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कोई महीना, कोई हफ़्ता, शायद ही कोई दिन ऐसा गुज़रता हो जिसमें कि आप इस तरह के वाक़यात अख़बारात में ना पढ़ते हो। अब तो खैर ये वाक़यात जो है वो अख़बारात में भी पहले और पिछले सफ़े पे आने बंद हो गए हैं। ये भी दरमियान में कहीं छोटी सी ख़बर लगी होती है जिसमें कि महरम रिश्ते जो हैं वो एक दूसरे को का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। वो तकद्दुस पामाल करना एक तो ये हो सकता है कि आप अपने महरम रिश्ते कौन से हैं? माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, पुप्पी का, खाला का, ताया का, ये महरम रिश्ते हैं। जिनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, ये महरम रिश्ते हैं। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है। अब इनके जब तकद्दुस ना रहे, एक तकद्दुस तो ये ख़त्म हो सकता है कि आपने इनकी बेइज्जती की, आपने इनकी गाली निकाली, आपने इनका हुक्म ना माना। मेरे ख़्याल में ये भी तकद्दुस का पामाल है। लेकिन हमारे यहाँ तकद्दुस का पामाल किस तरह से आने लग गया कि इश्क में नाकामी में एक ऐसी बेटी जो ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसने अपनी माँ को हथौड़ों के साथ मार दिया। एक बाप जो है वो अपने बच्चे को जायदाद के चक्कर में मार देता है। बच्चे जो हैं वो बाप को मिलके जायदाद के चक्कर में या शादी ना कराने के चक्कर में मार देते हैं। भाई को जायदाद के चक्कर में मार देता है। ये सारे वाक़यात अब इतने ज़्यादा इस माशरे में हो गए हैं कि इस माशरे में अब ये चीज़ जो है ये ख़बर नहीं रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं इस वक्त से डरता हूँ कि जब ये वाक़यात ख़बर ना रहें। अब कराची में हाल ही में एक आदमी है जिसका नाम है याकूब मुबैना तौर पे नशा करता है। अपने रिपोर्टर से पूछेंगे करता है कि नहीं करता। उसने अपनी बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी साहिबा ने जो है वो फ़ौरन अपने वालिद साहब को मुतला किया कि जनाब झगड़ा हो गया। वालिद साहब तशरीफ़ लाए। वालिद साहब को यानी कि अपने ससुर को उसने सीने में गोलियां मार दी। अब एक उसके पास असले का होना, एक उसके बाप के साथ इस लेवल तक लड़ाई का जाना, और उसके बाद बाकायदा गोलियां मारना। एक गोली और दूसरी गोली के दरमियान फ़र्क होता है, वक्फ़ा होता है, बग़ैर सोचे समझे। अब ये सारी सूरत हाल इस माशरे में कायम तो हो गई है, बार बार हो तो रही है, लेकिन हम इस बात पे बहस करने में भी शर्मिंदा होते हैं, थोड़े से शाय हैं हम लोग कि ये हम किस माशरे की, हम सिर्फ बुराई की बात कर रहे हैं। लेकिन बुराई को जब तक आप एज़ इट इज़ लेंगे नहीं, आप उसका हल कैसे निकालेंगे? लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माशरे में ना कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ना कोई ऐसा सोशल साइंटिस्ट है जिसने पिछले 20 साल में, 10 साल में, 5 साल में इस बात का तज्जिया किया हो स्टैटिस्टिकली, नफ्सियाती डॉक्टरों को बीच में शामिल करके कि इस माशरे के साथ ये अजूबा हो क्यों रहा है। या तो फिर ये होगा कि ये अजूबा हमें लग रहा है, ये अजूबा है ही नहीं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब होंगे इंशाअल्लाह ताला। लियाकत अली हमें कराची से ज्वाइन करेंगे जो कि सीनियर फैमिली के वकील हैं। शफात रसूल भाई होंगे लाहौर से हमारे साथ। लेकिन हम इब्तिदा करते हैं औरंगज़ेब से जो कि हमारे कराची में रिपोर्टर है। औरंगज़ेब अस्सलाम वालेकुम। इस बात का थोड़ा सा सैक और सबाक बताइएगा, और औरंगज़ेब ये भी बताइएगा कि अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। जी देखिए बिलाल साहब, मामला जो है वो बस आगे यहाँ तक पहुँचा है कि पुलिस ने इस तमाम तर वाक़े की जो है वो FIR कर ली है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया है कि जो कत्ल करने वाला दामाद है यसूब, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। अफसोसनाक वाक़या है ये। जुमे और हफ्ते की जो है वो दरमियानी जब पेश आया था कि जब बताया जा रहा है कि ये हसनैन मिर्जा नामी शख्स है जिसकी उम्र तकरीबन 58 से 60 साल के करीब बताई जा रही है। ये फेडरल एरिया ब्लॉक 17 में अपनी बेटी के घर उस वक्त गया कि जब बेटी ने जो है वो वालिद साहब को कॉल करके बुलाया, क्योंकि बेटी और दामाद के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। ये जो है वो 24 तारीख को जब अपने दामाद और बेटी की सुलह कराने के लिए ये घर पहुंचा है, तो दामाद जो कि नशे का आदी भी बता रही है पुलिस, वो जो है वो तेज में आ गया। दोनों के दरमियान तर्क कलामी हुई और उसने एक जो नहीं बल्कि 4 गोलियां जो है वो फायर की हैं, जिसमें से 3 जो है वो मकतूल को लगी हैं और वो मौके पर ही जो है वो जांबाग हो गया है। अब पुलिस ये बता रही है, जो तफ्तीश उसने की है, तो उसके हिसाब से ये जो मुल्जिम है जिसका नाम यसूब है, ये नशे का आदी है और बीवी के साथ जो है वो अक्सर मारपीट किया करता था। अच्छा, ये फरमाइए कि ये FIR करवाई, दर्ज किसने करवाई है इसमें? ये मकतूल का बेटा है, उसने करवाई है FIR। और अब जो है वो मकतूल का बेटा ये बता रहा है कि जो है वो पुलिस इनके साथ जो है वो मजीद कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, और जो कातिल है जो कि इसका बहनोई है मुद्दई का,
تو اسے بھی جو ہے وہ ڈھونڈنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کی جا رہی. جب پولیس سے اس تمام تر معاملے پر بات ہو رہی ہے تو پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں, ملزم کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیں گے. اچھا, ان کے کچھ علم ہے, ان کے کوئی بچے ہیں یا کتنا عرصہ ہوا تھا ان کی شادی کو؟ جی دیکھیے, شادی کو جو ہے وہ 2 سال ہی بتائے جا رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی ان کے. تو اسی بات کو بھی جو ہے وہ لے کے اور باقی جو دیگر گھریلو معاملات ہوتے ہیں اسی پہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اکثر ہوا کرتے تھے. یہ آپس میں میاں بیوی رشتہ دار تھے؟ نہیں, رشتہ دار نہیں ہے یہ, مطلب ایک ہوتا ہے جو خاندان سے باہر شادی, وہ ہوئی ہے اس میں. ٹھیک. اچھا, ان کی پہلے بھی کوئی رپورٹڈ ایسے انسیڈنسز ہیں کہ لوگوں نے مل کے ان کی صلح کرائی ہو؟ جی ہاں, بالکل ایسے ہی ہے. جو کہ گھر ہے جہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں بلاک 17 میں, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اکثر لڑائی جھگڑا کرتے تھے. پولیس نے پڑوسیوں کے بیانات لیے ہیں تو پڑوسیوں نے جو ہے وہ پولیس کو یہ بتایا کہ اکثر گھر سے جو ہے وہ مار پیٹ کی آواز آیا کرتی تھی. اکثر جو ہے وہ فیملی کے جو دیگر پرسنز ہوتے ہیں وہ آتے تھے اور ان کی مداخلات کے بعد جو ہے وہ صلح ہوا کرتی تھی. لیکن یہ جو ہے وہ اس دفعہ زیادہ ہی معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا اور گولیاں چل گئیں. اچھا, اور صاحب یہ بتائیے گا کہ زیادہ تر جو لوگ آتے تھے صلح کرنے کے لیے, یہ لڑکے والے کے خاندان سے آتے تھے, لڑکی کے خاندان سے, یا دونوں کے خاندان سے؟ دیکھیں, یہ جو ہے وہ بتایا تو یہی گیا ہے کہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکی کے خاندان سے, کبھی اس کا بھائی یا کبھی اس کا باپ آیا کرتا تھا تو صلح ہوا کرتی تھی. لیکن لڑکے کے خاندان والے جو ہے وہ اتنا انوالو نہیں ہوتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ نشے کا عادی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ مار پیٹ کرتا ہے. تو کم ہی ایسے واقعات ہوئے کہ جب لڑکے کے گھر والوں نے آ کے منایا ہو, لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کا بھائی یا باپ ہی جو ہے وہ جا کے. اور ان کے لڑکی کے بھائی یا باپ کو بلاتا کون تھا, لڑکا یا لڑکی خود؟ نہیں, لڑکی ہی بلایا کرتی تھی اکثر. اور یہ ہوتا بھی تھا کہ اکثر جو ہے وہ گھر بھی چلے جاتی تھی مار پیٹ کے بعد اور لڑائی جھگڑے کے بعد, اپنے والدین کے گھر چلے جاتی تھی. تو پھر والدین ہی جو ہے وہ سمجھا بجھا کے اسے واپس بھیجا کرتے تھے. یعقوب کوئی کام کرتا تھا؟ جی ہاں, بالکل. یہ دیکھیں, کام جو ہے وہ مختلف اوقات کے کرتا تھا. کہیں ٹک کے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے نوکری نہیں کی ہے ابھی تک. لیکن جو ہے ابھی جو بتایا جا رہا ہے یہ پرائیویٹ کمپنی میں ملازم تھا جہاں پہ جو ہے وہ ملازمت اس کی چل رہی تھی. کس طرح کی ملازمت, مطلب غربت کی حالت کیسی تھی, کھانے پینے والے لوگ تھے, کیسے تھے, کرائے کے گھر میں تھے, اپنا گھر تھا؟ دیکھیے, کرائے کا گھر ہے لیکن حالات جو ہے وہ اس طرح بھی نہیں تھے کہ جو ہے وہ غربت ہو یا بہت زیادہ قسم پرسی ہو. بس ایک نارمل فیملی جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے, مڈل کلاس فیملی ہے جو جس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ٹھیک ہے اورنگزیب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی. لیاقت علی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ سینئر وکیل ہیں اور فیملی وکیل کہا جاتا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ لیاقت بھائی, آپ نے ساری جو ہے اورنگزیب سے بات پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس بات کو سن کے آپ اپنی پریکٹس میں, آپ اپنے تجربے میں اس بات کا پس منظر کیا دیکھتے ہیں, اور کیا یہ بات جو ہے یہ نارمل ہے, کیا یہ بات جو ہے وہ عام ہے اور عام فہم ہے؟ بہت شکریہ بلال بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی میں صبح ایک کیس میں مدعی کی طرف سے تھا اور سیم اسی طرح کے انسیڈنٹ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے خاتون کام کرتی تھی اور اس کا ایک بچہ جو ہے وہ جو نشہ کرتا تھا اور ڈکیتی کرنے کے لیے آیا, معلومات کی اس نے تو اس کی وہ جو والدہ تھی وہ چلی گئی تو اس نے وہاں پہ خاتون سے ڈکیتی کی, اس کا گلا کاٹا اور اس کے بعد ڈکیتی کر کے چلا گیا. صبح اس کو 4 سال کی سزا ہوئی ہے. صبح سویرے میں یہ کیس نمٹا کے آپ کے پروگرام میں آیا ہوں. یہ جو واقعہ بھی اورنگزیب صاحب نے بتایا ہے کہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس طرح کے واقعات اب معمول کا حصہ بن گئے ہیں ہمارے جو ہے نا. میں تو اس کے اندر جو ہے نا پولیس کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ابھی اورنگزیب صاحب نے بتایا کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا اور پڑوسیوں نے بیان دیے, تو کیا جب وہ خاتون اس کے پاس پولیس کے پاس شکایت لے کر گئی ہے تو کیا انہوں نے اس کی کوئی باس پرس کی یا اس کو کوئی وارننگ دی کہ یہ روزانہ جو تم بیوی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہو, گھر میں شور شرابہ کرتے ہو, لڑائی جھگڑا کرتے ہو, اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا نہیں لیا. اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ وہ جا کے علاقے کے اندر لوگوں کے اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کر رہے ہیں اور معلومات کر رہے ہیں کہ ملزم کا کردار کیا تھا, ملزم نشے کا عادی تھا اور وہ جو ہے نا روزانہ لڑائی جھگڑا کرتا تھا. تو یہ چیزیں اگر ہم پہلے اس کا تدارک کر رہے ہیں, ہمارے پاس وومن پولیس اسٹیشن موجود ہیں, ہمارے پاس 15 کی ہیلپ لائن موجود ہے. جب خواتین شکایت لے کر جاتی ہیں تو پولیس ان کو وہاں سے ٹال دیتی ہے. پولیس کہتی ہے جی فیملی ڈسپیوٹ ہے آپ کا, اپنے گھر میں جا کے حل کریں. بھائی ان چیزوں کو اگر ہم نے روکنا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. ہمارے پاس
قوانین موجود ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کا قانون موجود ہے ہمارے پاس PPC کا قانون موجود ہے, ہمارے پاس CRPC کا قانون موجود ہے. کیا ہمیں جو ہے نا اگر کوئی شکایت آئی ہے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اس کی کاؤنسلنگ کرنی چاہیے. اگر وہ شخص نشہ کرتا تھا اس کا علاج کروایا جاتا یا اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیا جاتا تو یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا. اب وہ خاتون کس طریقے سے جو ہے اس کی مار پیٹ برداشت کرتی رہی, اس کا غصہ برداشت کرتی رہی, اس کی فیملی کو پتہ تھا, انہوں نے اس کا علاج نہیں کرایا. اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے گھر بچانے کے لیے اپنے والد کو بلایا, جس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہو گیا. تو اور ابھی تک یہ ملزم پکڑا بھی نہیں گیا. یہاں ہمارا جو انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے انتہائی سلو کام کرتا ہے. یہاں جب تک کوئی سفارش نہ ہو, جب تک کوئی رشوت نہ ہو, اس وقت تک ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ملزم اتنی جو ہے نا وہ ہے شاطر ہے کہ وہ مرڈر کرنے کے بعد 4 گولیاں مارتا ہے, وہاں سے وہ پسٹل بھی لے کے غائب ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا. آج اس کے جو ورثہ ہیں وہ FIR کٹوانے کے بعد شکایت کرنے کے پولیس ہماری بات نہیں کر رہی, اور پولیس صرف فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے جو ہے نا صرف جا کے آس پاس کے بیانات لے رہی ہے اور جا کے ان کی مدعیت میں FIR درج کر دیجیے, ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا یہ انویسٹیگیشن کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ انسان کی جان گئی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اس کو امیڈیٹلی اریسٹ کرتے, اس کو اریسٹ کر کے اس کو پروڈیوس کرتے کورٹ کے اندر. تو بلال صاحب یہ جو واقعات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن جو ہے نا. لیاقت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیس ہے یا پولیس کا محکمہ ہے, ہمارے ہاں تو خیر اگر یہ کہا جائے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں پولیس انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ نے بجا کہا کہ انٹرفیئر کرتی نہیں ہے. پہلی بات تو ہے کہ انٹرفیئر کیوں نہیں کرتی, کیا وہ اوور لوڈڈ ہے کام میں, وہ انٹرفیئر نہیں کرتی. پھر آپ نے فرمایا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے. یہاں تو اچھے خاصے آدمی کو اگر کوئی اپنا علاج کرانا پڑے, ایک بہت اچھی فیملی کو بھی اگر ڈی ٹاکسیفائی کروانا پڑے اپنے کسی گھر میں ایسے فرد کو جو کہ نشہ کرتا ہے, تو یہ بڑا مشکل ہے کہیں سے سروس حاصل کرنا, یہ بہت مہنگا ہے. تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اوپر آپ کے خیال میں جو کیسز آ رہے ہیں آپ کے سامنے, اس کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے, یعنی کہ 0 to 10 کی اسکیل پہ کیا خطرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب 2013 میں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا ایکٹ آیا ہے اور اس کے کیسز ہم بھی چلا رہے ہیں. اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا شوہر تشدد کا نشانہ بناتا ہے تو بیوی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جو کنسرن مجسٹریٹ ہے ہمارا, اس کے پاس سیکشن 7 کی جا کے کمپلین داخل کرے. وہ ایک پرائیویٹ کمپلین ہوتی ہے, استغاثہ ہوتا ہے. اس کے اوپر عدالت جو ہے تھرو SHO کے جو جوابدار ہوتا ہے ریسپونڈنٹ, اس کو بلواتے ہیں وہاں پہ. عدالت دونوں کو بٹھا کے اس کی کاؤنسلنگ کرتی ہے, کمپرومائز کرانے کی کوشش کرتی ہے. عورت کو یہ بھی رائٹس ہے کہ ایک تو مار پیٹ سے وہ ریسٹریننگ آرڈر حاصل کرے, دوسرا اس کو شوہر گھر سے نہ نکالے, تیسرا اس کو جو ہے ڈیورس نہ دے سکے. یہ باقاعدہ ہمارے قانون کے اندر موجود ہے. اور اگر اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ عدالت میں اپروچ نہیں کرتی تو کم سے کم جو ہمارا پولیس اسٹیشن ہے, وومن پولیس اسٹیشن ہے یا متعلقہ تھانہ ہے, اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس کو تھریٹ کرتا ہے تو پولیس اس کو بلا کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں جب تک جسم کے اوپر نشانات نہ ہو, کوئی ہڈی نہ ٹوٹی ہو, کوئی نیل نہ ہو, ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ثابت کیسے کرتی ہے پولیس کے ڈومیسٹک وائلنس ہوئی ہے, یا یہ صرف ایک ہیٹریٹ میں ایک دوسرے پہ بیانات لگا دیے؟ اور یہ بھی فرمائیے کہ کیا عورت ڈومیسٹک وائلنس مرد پہ کرتی ہے, اس کا بھی کوئی قانون ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا اس میں میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک شخص اس کو مار پیٹ کرتا ہے اور اس کو زخم نہیں آتے یا اس کو تھریٹ کرتا ہے یا اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو یہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے. اس کے اوپر اگر وہ جھوٹے الزام لگاتا ہے تو یہ بھی ایک ڈومیسٹک وائلنس ہے. تو اس کے اوپر وہ اپروچ کر سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ میڈیکل اس کا ہوگا تو پھر تو کاگنیزیبل آفینس بنے گا. اس کے تحت پھر تو جو ہے وہ میڈیکل کی روشنی میں جو ہے نا پولیس اس کے اوپر FIR درج کرے گی, پھر اس کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہوگا. لیکن ڈومیسٹک وائلنس کے اندر تھوڑا سا ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس میں آپ ریسٹریننگ آرڈر میں مار پیٹ کر لے سکتے ہیں, آپ کو گھر سے باہر نہ نکالے, آپ سے بچے نہ چھینے. تو بہت ساری چیزیں ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے اندر جو ڈسکس کی گئی ہیں اور یہ کیسز ہم چلا رہے ہیں. اور تقریباً کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ جن خواتین نے عدالت کا سہارا لیا وہاں پہ ان کے معاملات سیٹل ہوئے. اس کے اندر ان کی فیملیز نے انٹرفیئر کیا, عدالت نے انٹرفیئر کیا, اور اس کے اندر وہ لکھ کر دے کر گئے کہ یہ جو چیزیں میں نے ان کے ساتھ کر رہا ہوں دوبارہ اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اور وہاں پہ کمپرومائز کر کے گئے جو نا دونوں میاں بیوی, اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی. جو نا جہاں تک آپ نے بات کی, اچھا اس میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر علامہ حسین اکبر بھائی نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آپ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت محتاج دعا. ڈاکٹر صاحب یہ جو کراچی کی خبر جو کہ ابھی ڈسکس ہو رہی تھی جس میں کہ ایک داماد نے اپنے سسر کو گولیاں ماری اور 4 گولیاں ماری, کوئی ایک آدھ گولی بھی نہیں ماری, اس وجہ سے کیونکہ بیٹی 2 سال سے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار تھی مبینہ طور پہ, اور وہ بار بار بلاتی تھی کبھی بھائی کو کبھی باپ کو. ایک تو اس میں یہ پہلو ہے کہ اس معاشرے میں قطعی طور پہ باپ بیٹے کا, باپ میاں بیوی کا, کسی کا بھی جو محرم رشتے ہیں ان کا کوئی تقدس رہا نہیں.
اب لیاقت بھائی ایک بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ کمپلینٹ کریں اور ایس ایچ او جو ہے وہ ان کا تصفیہ کرائے گا، عدالت جو ہے اس میں انوالو ہوگی، ایک پریشر گروپ بنے گا۔ میں یہ سن کے سوچ رہا تھا کہ کیا اس معاملے میں اب بھی تھانہ کچہری ہوگا یا محلے کی کوئی کونسل بھی آ سکتی ہے، محلے کی مسجد بھی آ سکتی ہے، امام مسجد آ سکتا ہے، مسجد کی کمیٹی شامل ہو سکتی ہے، محلے کے بزرگ آ سکتے ہیں؟ کیا یہ سارے نظام ہمارے ناکام ہو گئے جس کی وجہ سے اب ہمیں عدالتوں کا اور تھانوں کا رخ کرنا پڑے گا ایک گھریلو جھگڑے کو ریزالو کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہمارا معاشرہ اپنی ذمہ داریوں سے فرار کر رہا ہے، وگرنہ قرآن کریم نے اس قسم کے معاملات میں سب سے پہلی ذمہ داری رشتہ داروں پر عائد کی ہے کہ لڑکی کے رشتہ دار اور لڑکے کے رشتہ دار وہ درمیان میں پڑے اور اس معاملے کو سلجھائے۔ اب رشتہ دار جو ہے وہ بھی کہتے ہیں باہر میں جائیں، آپس میں لڑتے مرتے رہے، ہمیں کیا پڑی ہے۔ اور جب کثرت سے اس قسم کے واقعات ہوتے اور کوئی توجہ نہیں دیتا تو لڑکا یا کوئی بھی فریق یہ محسوس کرتا ہے اس کا کوئی پرسان حال ہے نہیں، لہذا جو مرضی کر لو، کون کیا بگاڑ لے گا۔ تیسری بات رشوت والی ہے، وہ تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اسی چیز کو سامنے رکھ کے حال ہی میں نظریاتی کونسل نے جو پنچایتی نظام تھا اس کو دوبارہ جاری کرنے کی سفارش کی۔ پنچایتی نظام سے مراد ہے محلے کے لوگ مل جائیں، گاؤں کے لوگ مل جائیں، چودھری صاحب یا بڑے لوگ مل کے بیٹھ کے لیگلی قانونی حیثیت ہو ان کی، اس کی قانونی حیثیت ہوگی، یعنی جو وہ فیصلہ کریں گے وہ آئینی قانونی فیصلہ ہوگا اور اس پر وہ پیرا بھی دیں گے، نگرانی بھی کریں گے۔ تو جہاں تک تعلق ہے محلے کے مولوی صاحب کا یا شرفاء کا، تو میں سمجھتا ہوں ویسے بھی پڑوسی کے حقوق کو دیکھ لو یا ایک عالم دین کی ذمہ داری کے حوالے سے دیکھ لو، عالم بے شک لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتا، شاذ و نادر ہی ایسے ہوتا ہے کہ بعض گھروں میں وہ جاتا ہے، لیکن بہرحال بات پہنچ جاتی ہے۔ اگر وہ جرأت کرے اور وہیں پر دونوں پارٹیوں کو مسجد میں بلا لے اور مصالحت کی کوشش کرے تو کافی حد تک مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن سب سے مؤثر ترین طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ہے کہ لڑکی کے رشتہ دار اور لڑکے کے رشتہ دار وہ درمیان میں پڑے تاکہ پردہ حیا بھی باقی رہے، بات بھی کھل کے کر سکے۔ بہت سے ایسے معاملات جو چھپے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر حکم خدا ہے اور حکم خدا پر عمل کرنے میں ویسے بھی خلوص کے ساتھ تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ جلد نبٹ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کتنا سنجیدہ لگتا ہے اس پہ ایک عمل یا رد عمل یا سنجیدگی کے ساتھ آپ کے خیال میں حکومت جو ہے آپ کی ان سفارشات کو کیا واقعی قبول کرے گی یا یہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈی ٹوکری کے اندر پڑے رہیں گے؟ نہیں، مجھے امید ہے کیونکہ معاملات بہت بڑھ چکے ہیں اور یہ سوال ہی تقریباً حکومت کی طرف سے ہی تھا کہ اس کا حل کیا ہے، تو لہذا اس کا حل دیا گیا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس کا کوئی راستہ نکلے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے مؤثر راستہ، کیونکہ عدالتیں کم ہیں، کیسز بہت زیادہ ہے، معاملات بہت زیادہ ہیں جن کو سلجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور عدالتوں میں تو رکھ رکھاؤ والی بات بہت کم ہوتی ہے، لیکن فیملیز میں یا مالداری میں پھر بھی بہت کچھ رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اور دیکھا دیکھی لوگ ایک دوسرے کو شرم کی نگاہ سے دیکھتے اور بات مان لیتے ہیں۔ تو اس نظام کو اگر رائج کیا جائے، دنیا میں رائج ہے، انڈیا میں بھی آج تک یہ نظام چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، کئی ملکوں میں ہے، تو یہ ایک تو سستا انصاف ہو جائے گا۔ اس میں علامہ صاحب یہ بتائیے، پاکستان میں یہ نظام گاؤں کی حد تک تو ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اس کو نافذ نہ کرنے میں کیا حکمت کیا ہے؟ دیکھیں ابھی دوبارہ اس پہ بات ہوئی تھی، مرحوم سینیٹر مقبول صاحب جو تھے ہمارے آئی جی سابق رہے اور
मुख्तलिफ महकमों में सेनेटर भी रहे, उन्होंने इस पे पूरा एक निज़ाम मुरतब किया था और दुनिया से चले गए, अल्लाह के दराजात बुलंद फरमाए। वो निज़ाम भी ऐसा ही था कि मोहल्ले की कमेटियाँ, मस्जिद की कमेटियाँ और फिर जो मोतबर लोग हैं वो दरमियान में पड़ेंगे तो मसाइल जल्दी से आसान हो जाएंगे, और फिर उसकी मुख्तलिफ सिस्टम उन्होंने बनाया था। तो इस किस्म का सिस्टम नजरियाती कौंसिल ने भी पेश किया है। मैं समझता हूँ कि उससे असर पड़ेगा काफी हद तक कि अप्रोच आसान हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो जरूरत है वो इन मुआशरती बुराइयों की इस्लाह है, जिस तरह मनशियात वगैरह है, नशा है, और साथ तरबियत की जरूरत है। तरबियत हमारे यहाँ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फिर महंगाई और इन चीजों ने कमर तोड़ के रख दी है। नतीजा ये है कि शौहर जो है उधर से भूखा प्यासा घर में आता है, आगे से जरूरियात जिंदगी नहीं मिलती, औलाद उसका मुंह देखती है, वो पूरे नहीं कर पाता, तो नतायज जो है वो यही निकलते हैं कि खुदकुशी और मार कुटाई और कत्ल गारत तक नौबत पहुंचती है। बिल्कुल आपने सही कहा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने इस्लामिक नज़रियाती इस्लामिक कौंसिल ने जो पंचायत की एग्जाम्पल दिया या इसका जो प्रपोजल हुकूमत के सामने रखा है, इसमें आपको कितनी उम्मीद है कि ये वाकई एक कानून बन जाएगा? मैं समझता हूँ कि मामलात कसरत से बढ़ चुके, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हुकूमत खुद मजबूर हो चुकी है कि इस मामले को देखे। और अभी जैसा कि ये हमारे फिका जाफरिया के हवाले से हमने ये निकाह और तलाक की कानून साजी करवाई, तो उसको सिर्फ कानून साजी तक नहीं रखा गया, कानून भी पास हो गया, असम्बली ने भी पास कर दिया, सेनेट ने भी पास कर दिया, सदर साहब ने भी जारी कर दिया, लेकिन फिर हमारी आला अदलिया ने ये मुतालबा किया कि हमें कुछ ऐसे एडवाइज़र दीजिए कि जो इसमें मुदाखलत भी करें, इस मामले को समझे भी सही और लोगों के मसाइल को हल करने में हमारी मुआवनत करें। तो लिहाजा इस सिलसिले में मैंने हर सूबे से एक मोतबर शिया आलिम जो है वो नामिनेट किया है और नजरियाती कौंसिल ने उसकी तस्दीक करके वो रिकमेंड करके आला अदलिया को भेज दिया है कि अदालत को जहाँ जरूरत पड़े इन मामलात में तो हमारे ये मोतबर उलमा जो हैं ये तावन करेंगे, क्योंकि लोग बहरहाल उलमा की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। मैंने कुछ 6-6 महीने की पुरानी तलाक शुदा जो मामलात हैं वो हल किए हैं। अभी भी चंद दिन पहले इसी तरह तलाक तक मामला पहुंच चुका है, 2 पार्टियों को बुला के आपस में उनकी सुलह करा दी है। तो असल मसला ये है कि लोग अब तवज्जो नहीं देते, लोग ये समझते हैं कि छोड़ो पहाड़ में जाए, मुझे क्या पड़ी, लड़ते फिर रहे हैं। तो नतीजा मामला जो है वो कत्लो के ताल तक पहुंचता जा रहा है, उधर से महंगाई है, भूख है। बड़ी सही बात की। डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं एक छोटे से वक्फे पे जाऊंगा, मेरे साथ दीजिएगा कि वापस आता हूं। और ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में भी अगर देखिए तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो इसकी रिपोर्ट 90% जो है वो बुनियादी तौर पे हमसाये करते हैं पुलिस को कि हमें यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे लड़ाई हो रही है। पुलिस आती है, वो एविडेंस देखती है, अगर नहीं देखती तो वो मियाँ बीवी को जुदा कर देते हैं। लेकिन क्या इसकी वजह से शादियाँ ज़्यादा खुशहाल हो जाती हैं या रिश्ते ज़्यादा पक्के हो जाते हैं? वापस आएँ और इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियाकत भाई हमारे साथ थे। लियाकत भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि आपने जैसे कहा कि रिकन्सिलिएशन जो है जो फैमिली की मियाँ बीवी की ये बुनियादी तौर पे कराएंगे या अदालत कराएगी या जज साहब कराएंगे या कोई ऐसा सिलसिला कराएगा। एक तो हमारी अदालतें वैसे ही ओवरलोडेड हैं बहुत ज़्यादा, दूसरे अगर फैमिलीज़ को भी मैजिस्ट्रेट ने या अदालत ने रिकन्साइल करवाना है तो हमारा तो ख़ानदानी निज़ाम जो है वो फिर इसका मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसका क्या फ़ायदा या क्या नुकसान, या वो होम्योपैथिक बिल्कुल बन जाएगा? ये फरमाइए कि आपके तजर्बे में क्या हमारे यहाँ हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन, हमारे यहाँ बुज़ुर्ग औरतें, बुज़ुर्ग चचा मामा ताया, ये कॉम्पिटेंट लोग नहीं हैं जो कि अपने मामलात को सुलझे तरीके से रिज़ॉल्व कर सकें और इसमें अदालतों तक या वकीलों तक रसाई ना हो, या ये निज़ाम अब ख़त्म हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है बिलाल भाई।
دیکھیں بلال بھی سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ بالکل لڑکی کے اور لڑکے کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کی فیملیز کے لوگ ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرائیں اور بٹھا کے جو ہے دونوں کی کاؤنسلنگ کریں تاکہ جو میاں بیوی کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہیں، جو تنازعات ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو جس چیز کا سبب بن رہے ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لیاقت بھائی وہ ان کی ذمہ داری ضرور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں بات، علامہ صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے ہاں اب وہ بزرگ رہے نہیں کہ یہ میجسٹریٹ تک جائے گی بات؟ وہ عدالتیں تک جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کا نظام ناکام ہو چکا ہے۔ وہ نیچے کا نظام آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ نیچے کا نظام بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کہیں بزرگ بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن آج کی جو جنریشن ہے وہ بزرگوں کو مانتی نہیں ہے، ان کی بات کو سنتی اور سمجھتی نہیں ہے، وہ ایک کان سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ تو آج کی جو لوگ ہیں، بچے ہیں، وہ جو ہے نا ڈنڈے کی زبان مانتے ہیں۔ جب وہ اپنے والدین کی بات نہیں مانتے تو اس صورت میں ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ یونین کونسل کے اندر ہماری مصالحتی کمیٹی ہے، یونین کونسل کے اندر جو سیکٹری بیٹھتا ہے وہاں پہ مصالحتی کمیٹی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آپ اپروچ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس CPLC ہے، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپروچ کرتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے نا ری کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور بہت سارے لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پہ یہ جو ہے نا CPLC کے دفتر بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارا متعلقہ تھانہ۔ متعلقہ تھانے کو آپ اپروچ کریں کہ وہ آپ کا مسئلہ حل کروائے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر ہماری عدالتیں آتی ہیں۔ عدالتوں کے اندر جو وہاں پر ججز ہیں وہ زیادہ تر خواتین ججز ہیں، اور خواتین ججز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب بھی جس طرح کے معاملات آتے ہیں وہ اس کے اندر وہ نرمی اختیار کرتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ دونوں کی کاؤنسلنگ کر کے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تنازع ہے وہ اس کو حل کیا جا سکے۔ وہ پری ٹرائل کرتی ہیں ایک ڈیٹ کے اوپر، دوسری ڈیٹ کے اوپر، یعنی اس کو کنٹینیوسلی جو ہے نا وقت دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اگر وہ معاملہ بنتا ہوا نظر آتا ہے تو عدالت جو ہے اس کی کمپرومائز کرا دیتی ہے، اور اگر معاملہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا تو عدالت پھر جو ہے تو اس سارے ٹائم پیریڈ کے اندر میاں بیوی جو ہے یہ اکٹھے رہتے ہیں یا الگ کر دیتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایسا ہوتا ہے، کچھ ہر کیس کی الگ نوعیت ہوتی ہے۔ ایک کیس میں ایسا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شوہر نے مار پیٹ کر کے نکال دیا، وہ اپنے والدین کے گھر میں ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا کمپلین لے کر آ جاتی ہے جو نا۔ زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ شوہر جب بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کے نکال دیتا ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہے یا وہ سیپریٹ رہائش اختیار کر لیتی ہے، اس صورت میں وہ خاتون کورٹ میں آتی ہے جو نا۔ لیکن ایسی کم خواتین ہیں جو شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ عدالت کے اندر آتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو شوہر جن کو نکال چکا ہوتا ہے، بچے چھین چکا ہوتا ہے، اس کا سامان چھین چکا ہوتا ہے، اس کو مینٹیننس نہیں دیتا، اس کو گھر سے نکالا ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ خاتون جو ہے ہمارے پاس آتی ہے، پھر ہم عدالتوں کو اپروچ کرتے ہیں۔ جب اس کے تمام لیاقت یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو کیسز آتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 100 کیسز آتے ہیں آپ کے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے، تو کتنے کیسز خواتین لے کر آتی ہیں اور کتنے کیسز مرد لے کر آتے ہیں؟ دیکھیں زیادہ تر جو تعداد ہے وہ خواتین کی ہے، مردوں کی نہیں ہے۔ چند ایک مرد ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی گئی ہے اور واپس نہیں آ رہی، میں نے پوری کوشش کر لی، تو اس صورت میں ہم ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا کیس فائل کرتے ہیں، یعنی حق جو ہے نا حق زوجیت کا، زن شوئی کا جس کو ہم کیس کہتے ہیں، وہ ہم داخل کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے عدالت میں لڑکی کو بلوایا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جا کے رہیں، آپ کے جو بھی شرعی حقوق بنتے ہیں آپ اس کو ادا کریں۔ عدالت اس کو بلوا لیتی ہے، پھر ان کی مصالحہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر کیسز جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خواتین کی طرف سے مینٹیننس کے، ڈاوری آرٹیکل کے، ڈیزولیشن آف میرج کے اور ڈاور اماؤنٹ کے کیس کیے جاتے ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس کے کیے جاتے ہیں۔ شوہر کی طرف سے جو ہے نا کم کیسز آتے ہیں، زیادہ تر کنجوگل رائٹس کے، یا پھر وہ ایک 491 کی جو ہے نا وہ پٹیشن فائل کرتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن میرے جو سسرال والے ہیں وہ لالچی ہیں، یا میری ساس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، میری بیوی ملنے گئی تھی، اس کو انہیں روک کر رکھا ہوا ہے اور وہ نہیں آنے دے رہے، تو اس صورت میں بھی عدالت جو ہے اس کو پولیس کے ذریعے بلوا کے دونوں کی مصالحت کروا دیتی ہے۔ اچھا، ان میں سے جتنے سکسیس ریٹس کتنے ہوتے ہیں، کامیابی کتنے پرسنٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 30% جو کیسز ہیں اس میں کمپرومائز ہو جاتے ہیں، 70% جو کیسز ہیں اس میں جو ہے وہ عدالتوں میں پروسیڈ ہوتے ہیں اور خواتین خلا لے لیتی ہیں، وہ واپس نہیں جاتی جو نا۔ اس میں مجھے ایک آخری بات بتائیے گا کہ لیاقت بھائی آپ کے خیال میں جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کی ٹائپ کیا ہوتی ہے زیادہ؟ دیکھیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی جو ٹائپ ہے، جو زیادہ تر خواتین جو ہے نا ہمیں آ کے بتاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں تشدد کا نشانہ بناتا ہے، بار بار جو ہے نا زبان سے جو ہے نا وہ نشے کی حالت میں طلاق کے لفظ استعمال کرتا ہے، اور مینٹیننس نہیں دیتا جو ہے نا،
اور والدین سے نہیں ملنے دیتا جو ہے نا، تو گھر میں روزانہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، آئے دن جو ہے نا تشدد سہنا پڑتا ہے. زیادہ تر خواتین جو ہے اس کے ایلیگیشن لگاتی ہیں. دوسرے یہ بھی ایلیگیشن لگاتی ہیں کہ جو میرا جو شوہر ہے اس کو میرے اندر انٹرسٹ نہیں ہے، وہ ان کے اور بھی جو غلط خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی روابط ہیں، زیادہ تر گھر سے باہر رہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو منع کریں تو لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں. یہ ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے، امورالٹی بھی ڈومیسٹک وائلنس میں آتا ہے لیاقت؟ نہیں، یہ ڈومیسٹک وائلنس میں نہیں آتا، لیکن اس طرح کی جو شکایت ہے میں نے اس کو بتایا. ڈومیسٹک وائلنس میں تو جو مار پیٹ ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے اندر آتی ہے دونوں. ٹھیک ساتھ رہیے گا. ہمیں شفاعت بھائی نے جوائن کیا. شفاعت بھائی السلام علیکم. دیر سے آنے کا شکریہ سر. پہلے تو آپ کی یہ بات. دوسری بات یہ حضور دینے کا شکریہ. یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے یہ ہمارے ہاں بڑی قدریں بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں ایک بڑے ادب سے، میں اس کو طنز کے صورت میں نہیں کہہ رہا، میں اس کو واقعی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ بیٹی کو کہا جاتا تھا کہ تیرا ڈولی جا رہی ہے، تیرا جنازہ نکلے گا. اب اس بات کو تقریباً 30 سال ہو گئے کہ اب یہ نہیں کہا جاتا. اب یہ بات جو ہے یہ کیا کہنا چاہیے، غلط سمجھی جاتی ہے یا وائلیشن آف رائٹ سمجھی جاتی ہے. اچھا، تب مرد نشہ بھی کم کرتے تھے، اب نشہ بھی زیادہ ہے. تب مرد ہاتھ بھی کم اٹھاتے تھے، اب ہاتھ بھی زیادہ اٹھاتے ہیں. اب کیسز جو ہیں وہ خواتین زیادہ عدالتوں میں لے کر جا رہی ہیں، اور جتنے محرم رشتے تھے ان کے اندر بھی اب قتل و غارت جو ہے وہ شروع ہو گئی. جیسے کہ یہ داماد نے اپنے سسر کو 4 گولیاں ماری اور وہ مر گیا. اب میں اس میں حسین اکبر صاحب تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے ایک بڑی اچھی مشورہ دیا. انہوں نے کہا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ پنچایت کا جو قانون ہے وہ واپس لے کر آئیں تاکہ محلے کے مسائل جو ہیں وہ محلے کے اندر ہی حل ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں یہ تبدیلی واقعی آئی ہے یا میرا ایک گمان ہے یا بدگمانی ہے کہ یہ تبدیلی واقعی آ گئی ہے کہ اب خاندان میں رشتہ داری میں جو محرم رشتے ہیں وہ بھی تقدس کا پیمانہ جو ہے وہاں بھی لبریز ہو گیا؟ یقیناً جب سے یہ سوشل میڈیا، اچھا یہ قصور سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا آیا تو یہ باتیں بہت زیادہ منظر عام پر آنے لگ گئیں. نمبر 2، ہاں آج سے واقعی 30 سال پہلے ایسا اس حد تک نہیں تھی. لیکن سوشل میڈیا تو قصوروار نہ ہوا. سوشل میڈیا نہیں، میں نے دوسری یہ کہ 30 سال پہلے جو زندگی تھی، 30 سال 40 سال پہلے زندگی بڑی سادہ ہوتی تھی، اس میں زیادہ تکلفات نہیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہوتا تھا، سٹیٹس ایک دوسرے کے برابر ہوتے تھے. اب جب مادہ پرستی آئی اور لائف کا لیونگ سٹینڈرڈ چینج ہوا تو بہت سارے مسائل ہمارے اس سے پیدا ہوئے. اب کرنا کیا ہے؟ آپ کے لیونگ پروگرام سٹینڈرڈ اگر میری سہولت ہو گئی، پہلے میں 100 روپیہ کماتا تھا، میں 1000 روپیہ کمانے لگ گیا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے خاندانی نظام ختم ہو جائے. مجھے پتہ ہے نا کہ آپ 100 روپے کیسے کما رہے ہیں آپ، یہ بھی تو پتہ ہے نا. اس سے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ 1000 روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب 1000 روپے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے دائیں بائیں لوگ اور عورتیں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں کما رہے ہیں، اور وہ بالکل ہی ناجائز طریقے سے. اور رشوت کو تو آج رشوت سمجھا ہی نہیں جاتا، کمیشن ہے. رشوت کو تو آپ نے اس کو گفٹ قرار دے دیا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس قسم کے معاملات بڑھے، یعنی جنہیں آپ اخلاقی جرائم کہہ لیں، مالی جرائم کہہ لیں، گناہ میں یہ کرپشن بڑھی، نتیجہ کیا ہوا کہ جب ایک طرف سٹینڈرڈ لائف بہت بہتر ہوتا ہے، دوسری طرف کم ہوتا ہے، تو وہ پھر ایمانداری کو بھی بیویاں بیٹھ کے کوستی ہیں کہ تمہاری ایمانداری سے ہمیں کیا، میں نے مطلب اس سے کوئی روٹی بنتی ہے تمہاری ایمانداری سے، ہمیں بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو رہی. نتیجہ آپ بڑے اچھا پروگرام کرتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں جو وائلنس ہے کا لا کی، اس کو روکنا ہے. اگر کوئی رشوت لیتا ہے اس کو پکڑیے، اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کو پکڑیں، اگر کوئی گھر میں بچوں کو مارتا ہے، بیوی کو مارتا ہے، اس کا احتساب ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں گھوم پھر کے جہاں اس بات کی طرف پہ پکڑے جانے والا رشوت دے کے چھوٹ جاتا ہے نا، یہی تو مسئلہ. کیسے پکڑیں؟ جب آپ یہ ہمارے اس وقت اگر آپ دیکھا جائیں تو ہمارے جو سارے محکمے ہیں وہ اس وقت ایک ناکامی کی طرف اور بحران کی طرف جا رہے ہیں. فرد بھی، افراد ادارے نہیں، فرد بھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. افراد ادارے میں بیٹھتے ہیں نا، ٹھیک، تو ادارے تباہی کی طرف جا چکے ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو تعلیم بھی دو، ان کا تزکیہ بھی کرو. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی پرتاثیر زبان کسی کی نہیں تھی، پرتاثیر انداز تبلیغ کسی کا نہیں تھا، سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا. لیکن اس کے باوجود ریاست میں قوانین اور جرم کی سزا وہ موجود تھی. اور یہ میں پڑھ رہا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اس فاطمہ بنت اسد نے چوری کی تھی،
سید عائشہ صدیقہ اس کے راویہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس کو یہ حضرت علی کی والدہ کی بات نہیں ہو رہی؟ نہیں، یہ کسی اور فاطمہ کی یہ فاطمہ کوئی اور ہے، فاطمہ اس نے. تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو ناراضگی کے ساتھ دیکھا اور فرمایا کہ اگر اس جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں قانون کو نافذ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتا. اور وہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زنا کی سزا دی تو اس کی بچی جو ہے وہ بھاگتی ہوئی حضور کی ٹانگوں سے آ کے لپٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. تو صحابہ نے کہا حضور آپ سزا بھی دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں. فرمایا کہ سزا اس لیے دی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ غریب کمزوروں کو سزا دوں اور طاقتوروں کو چھوڑ دوں، اس طرح قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. ہمارے معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرم کرنے والے کو جرم کرنے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہونا اور میں نے صاف بچ جانا ہے، میں نے بالکل بچ جانا ہے، کیونکہ میں تھانے خرید لوں گا، میں انویسٹیگیشن اداروں کو دے دوں گا، میں ججوں کو خرید لوں گا، میں وکیلوں کو بڑی فیس دے دوں گا. ججوں کو نہ ڈالیں بیچ میں، پکڑا جاتی ہے. آپ کہیں چلیں کرپشن ہوتی ہے تو انسان کر لے، چلیں ایسے کہہ لیں، لیکن یہ کیونکہ عام اب آپ سر عام بات ہو رہی تو میں نے کہہ دی، مطلب ہے کہ وکیل بڑا کر لوں گا اور میں اپنے حق میں فیصلے کرا لوں گا. در حقیقت یعنی کہ ہمیں بچنے کے جو راستے اور دروازے ہیں وہ پہلے سے علم ہے، پہلے سے علم ہے. اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ اب چلیں یہ تو ہو گئی قرآن اور حدیث کی باتیں ہم بہت بیان کرتے ہیں. اس وقت جن ممالک میں جرم بہت کم ہے جی اس میں بھی یہی کچھ ہے نا کہ وہاں بھی جو جرم کرتا ہے وہ اس کی سزا سے نہیں بچتا. بڑے بڑے وہاں جرم کم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سزا ہے نا وہاں پر. نہیں سر، ہمارے سزا کی بات نہیں ہے، وہاں پہ سوشل سیکیورٹی ہے. ہر کسی کو پتہ ہے کہ میں نے بھوکا نہیں مرنا. سٹیٹس وہاں پہ پرابلم نہیں ہے، یہ ایک کرپشن وہاں پہ پرابلم یہ ایک سزائیں اپنی جگہ ہیں، یہ ایک موضوع ہے، لیکن لوگوں کی جو تسلی اور تسکین ہے وہ معاشرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ یوں لگتا ہے جیسے اسلام نافذ ہوا ہوا ہے. میں اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی سزا موقوف فرما دی تھی تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو حدود اللہ میں سے ہے. فرمایا جب تک یہ جو فاقہ ختم نہیں ہوگا، چوری کا سبب نہیں ختم ہوگا، اس وقت تک میں چور کو سزا نہیں دوں گا. کہ کوئی باپ یا کوئی ماں اپنے بچے کو تڑپتا ہوا بھوک اور پیاس میں کسی کے گھر سے کوئی کھانے پینے کی چیز چوری کر لیتے ہیں تو کیا عمر اس کو سزا دے؟ اب میں عمر کہاں سے لاؤں؟ یہ وہی بات ہے. اس معاشرے میں کہاں سے لاؤں؟ میں ایک اپنے ساتھی ہمارے وہ کسی باہر ملک رہتے تھے، ان کو 5 لاکھ یورو جرمانہ ہوا. وہ کیا تھا کہ وہ بیک سائڈ پر کچھ بچوں کو یہ رکھا ہوا تھا جو وہ کام کرتے تھے. تو وہ جو بچوں کو کام اللیگلی رکھا ہوا تھا غیر قانونی، جو پڑھنے کی عمر ہے بچوں کی اس میں آپ کام کرا رہے ہیں، لیبر لے رہے ہیں، کام لے رہے ہیں. تو اس پر جب وہ پکڑے گئے تو 5 لاکھ. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے 30-35 لاکھ میں جو کچھ کمایا تھا وہ سارا کا سارا جرمانے میں چلا گیا. اور دوسروں کو بھی اس سے سبق ہوتی ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظ و نصیحت والے ادارے ہیں وہ بھی کمزور ہیں. جو ہمارا میڈیا ہے وہ بھی اصلاح اور اخلاق کی تعمیر کرنے کی بجائے اخلاق کو تخریب کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں مطلب ہے کہ جنہوں نے جرم کی سزا دینی ہے وہ ادارے بھی اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر خود جو ہے وہ جرائم سرایت کر چکے ہیں. اب اگر آپ مجرموں کو اسی طرح کھلا چھوڑ دیں گے پھرنے کے لیے تو کبھی بھی معاشرے سے ہی آپ وائلنس ختم نہیں کر سکتے. صحیح بات کریں. لیاقت آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری بیٹا؟ لیاقت ساتھ ہیں ہمارے؟ لیاقت ہمارے ساتھ ہیں. یہ حضور ایک معاشرے میں جب یہ قانون سازی جو ہے، حسین اکبر ساتھ ہیں ہمارے، حسین اکبر کو لے لیتے ہیں. حسین بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا حسین بھائی، اگر یہ فیصلے سارے، میں یہ بات تنزن سوال کر رہا ہوں آپ سے، اگر یہ فیصلے جو ہیں وہ پنچایتوں میں ہونے لگ گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو فیملی سٹرکچر ہے، خاندانی نظام ہے، وہ قائم رہ سکے گا؟ دیکھیں جب آپ فیملی کونسل بنائیں گے، فیصلہ کرنے کے لیے پنچایت بنائیں گے تو اس میں بھی ایسے افراد کو دیکھا جائے گا جو تماشبین نہیں ہوں گے، جدر رکھنے والے ہوں گے، جو معاملے کو سلجھانے والے ہوں گے، انتقامی کارروائی یا ذاتی بدلے لینے والے نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں خیر ہے انشاءاللہ. لیکن اگر ہم ایسے لوگوں کو لیں جو خود دل میں قدورت لے کے بیٹھے ہیں اور تماشائی بنے ہوئے ہوں
तो फिर आसमान से फरिश्ते भी नाजिल कर लो, तो मैं समझता हूँ कि ये मामलात ठीक नहीं हो सकते। ये पंचायत जो है ये बनाएगा कौन? मोहल्ले वाले खुद बनाएंगे या हुकूमत बनाएगी? अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ नजराती कौंसिल ने सिफारिश पेश की है कि हुकूमत बनाए और मोहल्ले की सतह से बनाए और ऐसे शुरफा को और नेक शोहरत रखने वाले अफराद को उसमें रखा जाए कि जिनकी बात मानी भी जाती हो, सुनी भी जाती हो, ऐसे अफराद का चुनाव हो जो मामले को समझते भी हैं। अच्छा, एक बड़ा मैं ज़ाती तो नहीं इसको कह सकता, आपने ज़िंदगी गुजारी है इस मुल्क में, आपको लगता है कि हमारे यहाँ जो पंचायतें हुआ करती थी, जो कि फ़हम वाले लोग, वहाँ पे अदराक वाले लोग बैठा करते थे, अब हमारे महल्लों में या हमारे घरों में वो मोतबर बुज़ुर्ग नज़र नहीं आते हैं? बेशक डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ की कमी महसूस की जाती है, लेकिन फिर भी मुआशरा जो है अच्छे अफराद से खाली नहीं है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरबियत को, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी जारी रखना चाहिए। इस सिलसिले में जब हुकूमती सरपरस्ती भी होगी तो मैं समझता हूँ कि इसको तमाशा नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हकीकत में इसको सामने रख के मामलात को सुना जाएगा और फिर जब फैसला होगा तो वो कानूनी फैसला कहलाएगा, हुकूमत का फैसला कहलाएगा, उसको कोई पाँव तले रौंद नहीं सकेगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मुझे बात बताइए, ये मैं बात जो है ये फ़र्ज़ी सवाल से कर रहा हूँ। फ़र्ज़ी सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है शरई हदूद के अंदर रहते हुए कि अगर ये पता चल जाए कि शौहर जो है वो नशई है और वो एक हद से ज़्यादा बढ़ रहा है और वो बाज नहीं आ रहा, तो निकाह को सस्पेंड कर दिया जाए ताकि बच्ची की इज़्ज़त और बच्ची की जान जो है वो महफूज रहे जब तक कि वो नशे की आदत से 100% रिकवर नहीं कर सकता? क्या कोई ऐसी कानून साजी शरई तौर पे हो सकती है? नहीं, निकाह सस्पेंड नहीं हो सकता। निकाह अक़द है फरीक़ैन के दरमियान, ये ऊंच नीच आती रहती है, इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। ये तो फिर वही बात हो गई कि हम तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, जोड़ने की तरफ नहीं जा रहे। हमें तरबियत की तरफ आना चाहिए, उस बीमारी का इलाज करना चाहिए, बेटी से कहना चाहिए सब्र करो, इस सिलसिले में हम कोशिश कर। अल्लामा साहब, क्या नशे की हालत में दी हुई तलाक होगी? शिया फिक़ह के मुताबिक वो तलाक नहीं है, वो तलाक नहीं होगी। हुजूर, नशे की हालत में दी हुई तलाक क्या तलाक होगी? नशे में भी तलाक जो दी वो तलाक नहीं होगी, नींद में भी अगर वो तलाक देता है तो वो भी नहीं होगा। और क्रॉस द बोर्ड ख्याल है या आपका अहले सुन्नत का, मैं अहले तशय्युअ की बात नहीं कर रहा, पहले से उन्होंने तो कहा कि नहीं कह दिया, क्योंकि मुझे उसके बारे में पूरा इस वक्त इदराक नहीं है, ठीक है, इस्तेहज़ार नहीं है। आपके ख्याल में नहीं होगा? अहले सुन्नत के नज़दीक शदीद गुस्से की हालत में जो तलाक है वो तलाक नहीं होती। जी बिल्कुल। नशे की हालत में जो तलाक है वो तलाक नहीं होती। ठीक। नींद में ख्वाब देख रहा है और वो बोलते हैं जिस तरह नींद में लोग, अगर वो नींद में तलाक दे रहा है वो भी तलाक नहीं होगी। इन तीनों हालतों में तलाक नहीं होती। हमारे पास, मैं अभी जब आपके पास आ रहा था तो हमारे पास यही एक मसला लेके बैठे थे साथी कि उसने शदीद गुस्से की हालत में तलाक दी है, क्योंकि गुस्सा जो है ये टेम्पररी इंसैनिटी होता है, ये पागलपन है। अहनाफ के नज़दीक, बिलखुसूस अहनाफ के नज़दीक, अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र जो फ़िक़ह के हैं उनके नज़दीक शदीद गुस्से की हालत में तलाक नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं मुफ्तियान कराम से अक्सर कहता रहता हूँ कि आप लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि 3 तलाक़ें दी हैं जी, 3 तलाक़ें बस ख़त्म हो गया। मैं कहता हूँ बिठा के उनसे पूछो और जो असबाब हैं तलाक के उसको डिस्कस करें। हुजूर, क्या ये नहीं हो सकता कि अगर उलमा कराम ये मिल के ये भी फैसला कर लें कि अगर कोई शख्स जो है वो नशे में है, वो बीवी नशा करे, क्योंकि औरतें भी आजकल बड़ा नशा करती हैं, या आदमी कर रहा है, तो इनको टेम्परेरली जुदा कर दिया जाए जब तक ये अपनी सही हालत में ना आ जाएं, क्योंकि वो हालत गैर के अंदर आ गए हैं, क्योंकि वो नशे की हालत में है। बिल्कुल, इसमें कोई शरई तौर पर ममानियत नहीं है कि आप इलाज की गर्ज से किसी को अगर हस्पताल में रखते हैं या एक दूसरे से जुदा रखते हैं कि इनकी नफ्सियात ख़राब है, आपस में बैठेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मामलात ख़राब होंगे, लेकिन इसके पीछे एक पूरा तगड़ा ख़ानदान चाहिए ना। कुछ लोग कुछ वक्त के लिए अगर उनको अलग कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी तो मियाँ बीवी नाराज़ होकर 2-2, 4-4 महीने एक दूसरे से अलग रहते ही हैं। अगर इस हिकमत अमली के नीयत से अगर उनको अलहदा किया जाता है आर्जी तौर पर किसी हिकमत के लिए मसलहत के तहत, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसमें अलग कर देना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ एक सिलसिला है कि इस वक्त मैंने जो सुना है
کو تقریباً 30 سے 35%، بلکہ بات تو جگہ پر 40% بھی ہے کہ عورتیں جا کے اب خود طلاق کا دعویٰ کر کے 70% کہہ رہے تھے وکیل صاحب، طلاق 70%، بڑا المیہ ہے۔ اچھا، پھر وہاں پر عورتیں ہیں بیٹھی ہوئی، اور وہ عورتیں جو پہلے عورتیں بیچاری طلاق لینے کے لیے جاتی تھیں، خلا لینے کے لیے، ان کو ارادتاً ان کو ملتوی اور ڈیلے کیا جاتا تھا تاکہ معاملہ ریکنسائل کی طرف چلا جائے۔ اچھا لیاقت بھائی، آپ میرے ساتھ ہیں، یہ فرمائیے گا کہ زیادہ تر جو آپ کے پاس کیسز آتے ہیں خاندانی ڈسپیوٹس کے، ان کے اندر ڈسپیوٹس کی نیچر کیا ہوتی ہے؟ کس طرح کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جو کہ اتنے زیادہ آگے بڑھ کے تو پھر قتل تک پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ان کو سلجھانے کے لیے خاندانی انٹرفیئرنس کافی نہیں ہوتی؟ دیکھیں بلال بھائی، اس میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، معاشی معاملات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر، شوہر کا کام کاج نہ کرنا، بیوی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، شک کرنا، مالی مسائل، اس کے علاوہ لڑائی جھگڑا، بہت ساری چیزیں جو لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بنیادی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کی ساس کی، اس کی نندوں کی مداخلت، اس کے علاوہ اگر وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو ان کی آپس میں جو ہے نا ذہنی ہمدردی نہ ہونا، پھر شوہر کا بیوی پہ شک کرنا، جھوٹے الزام لگانا، پھر جو ہے نا معاشی معاملات، گھریلو حالات کا ٹھیک نہ ہونا، تو یہ بہت ساری چیزیں مل کے جو ہے نا یہ اختلاف کا سبب بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا خاتون ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے فیڈ اپ ہوتی ہے اور اس کے بعد شوہر کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، شوہر بیوی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا بنیاد بنتی ہیں جو ہے نا، اور یہ جو بنیاد بنتی ہیں پھر آگے چل کے جو ہے نا دونوں خاندانوں کو جو ہے نا تباہ برباد کر دیتی ہیں، اور وہ جو ہے نا جو میاں بیوی کا ایک پاک رشتہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بچے ہوتے ہیں تو پھر گارڈین کے کیس جو ہے نا فائل ہو جاتے ہیں۔ اگر بچے باپ کے پاس ہیں تو ماں بچوں سے ملنے کے لیے کورٹ کا دھکے کھا رہی ہوتی ہے، اگر بچے ماں کے پاس ہیں تو باپ کورٹوں میں کیس کرتا پھر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضد اور انا جو ہے یہ دونوں کو لے ڈوبتی ہے۔ اگر دونوں بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیں تو میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں اس کو اگر انسان وہ کر لے، لیکن عدم برداشت جو ہے وہ دونوں کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر دونوں جو ہے نا برداشت کریں اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اگر شوہر کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ بیوی کو چادر چار دیواری میں رکھے، اس کا نان نفقہ دے۔ لیاقت بھائی یہ بتائیے گا کہ اس میں زیادہ تر ایج گروپ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی اور لڑکے کا ایج گروپ کیا ہوتا ہے جو کہ کورٹس میں جاتے ہیں؟ ان کی عمر کے تقاضے کتنے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، 18 سے 25 سال، 25 سے 50 سال، کیا ایج گروپس کیا ہوتے ہیں ان کے؟ یہ تقریباً 25 سے 30 سال، 35 سال۔ اس کے علاوہ ہم نے تو ایسا بھی دیکھا ہے بلال بھائی کہ شادی کے ایک مہینے بعد 8 دن بعد بھی کھلا ہوئی ہے، 8 دن کے بعد بھی لڑکی جو ہے نا آئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں۔ اب لڑکے والے جو ہے نا جب شادی کا رشتہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لڑکا فلانا کام کرتا ہے، اس کی یہ آمدنی ہے، اس کی یہ آمدنی ہے، یہ کچھ ہے۔ جب وہ لڑکی وہاں جاتی ہے، جب اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے تو وہ پھر آگے جو ہے نا یہ لڑائی جھگڑے جو ہے نا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال کے بعد جو ہے نا 2 سال کے بعد بھی ہم نے ڈیورس ہوئی، اور ایسی خواتین بھی آئی ہیں 5 بچوں کی مائیں، 7 بچوں کی مائیں جو ہے نا، انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا گزارا کرنے کی کوشش کی لیکن اب ہم تھک گئی ہیں جو نا، ہم نہیں چل سکتے آگے جو نا۔ او تیری خیر ہو، کہتے ہیں جناب 4 دن بعد، 5 دن بعد بھی طلاق اور خلا، اور 5 بچوں کی والدہ بھی طلاق اور خلا۔ اب اس کے اوپر میرے خیال میں رائے دینے کی بجائے اگر کوئی بھی ادارہ، اور اداروں سے مراد جو ہے وہ میری یونیورسٹیز ہیں، جو سوشل سائنٹسٹ ہیں، جو سوشل سائنس کے طالب علم ہیں، کیا ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ریسرچ کریں، تھیسس کریں اور ایک ڈیٹا لے کر آئیں کم از کم 3000 ایسے کیسز کا کہ ہمارے ہاں یہ مسائل 4 دن بعد، 8 دن بعد اور 5 بچوں کے بعد کیوں ہو رہے ہیں؟ سب سے بڑی جو ایک ڈسکرپنسی ہے وہ یہ کہ ہم یہ ساری رائے جب پیدا کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کے ثبوت کے لیے کوئی بھی سٹیٹسٹکس یعنی کہ نمبرز اور ریالٹی میتھمیٹیکلی نہیں ہوتی۔ اگر ہو ہمارے پاس تو پھر ہم اس کو فارمولے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی ہم نے رشتوں کے تقدس میں احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے۔